अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। न्यूयॉर्क आया हूँ तो मसरूफ़ हूँ थोड़ा सा, तो एक आध दिन मिस होता रहेगा। अभी मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर अमेरिका में भी बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। आपको पता है कि उस कराची में जहाँ 300 लोगों को एक रोज़ में कुत्तों ने काट लिया, सुहेल आफरीदी उतर चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने, जो मैं हमेशा से कहता हूँ इख्तलाफ अपनी जगह, मगर सबसे ज़्यादा मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है कि पंजाब ने औकात दिखाई मेज़बानी के बजाय, मगर सिंध ने अपनी मेज़बानी पहले दिखाई, इख्तलाफ को एक तरफ रखा। और ये भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है लोगों में अपना पोस्टर बनाने के लिए कि सिंधी टोपी, अजरक, वेलकम, और दिल में एक एक है असी वेख ले आएंगे। तो यहाँ अब असल सूरत हाल सिंध की पता चलेगी कि पीपल्स पार्टी के साथ कितने लोग हैं, क्योंकि वो 4 से 5 दिन रहेंगे नुमाइश के पास, कायद-ए-आज़म के मज़ार के पास, वो जलसा भी करेंगे। और अभी से लोग बता रहे हैं कि हज़ारों लाखों अफराद हैं वो हैदराबाद रैली की शक्ल में जाएंगे, मलीर का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ़ इलाकों का वर्कर्स से मिलेंगे, जेल में जाके असीरों से मिलेंगे। तो सिचुएशन हम थोड़ी सी इस पर बात करेंगे, मगर मैं आगाज़ करूँगा अमेरिका से। देखें जी, तारीख़ में कई बार हुआ है, मगर ये बहुत बड़ा रिवोल्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला पे जो अटैक किया है, जो उठा के लेकर आए हैं वो निकोलस मराडो को, बिल्कुल जैसे मैं कहता हूँ ना कि दुनिया एक बहुत बड़े वासेपुर में तब्दील हो चुकी है। वासेपुर गैंग आपने देखा होगा, या लियारी को बड़ा कर ले, तो नाराज़गी है, रैलियाँ भी निकल रही हैं, जलसे भी हो रहे हैं। तो सेनेट ने उनको बाउंड करने की कोशिश की है कि वो बड़े और मज़ीद इक़दाम ना करें। तो 5 रिपब्लिकन रिवोल्ट कर गए हैं, और कहा जाता है एक बंद कमरों में मीटिंग्स भी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कंसर्न का इजहार किया है कि अगर हाउस लूज़ कर गए तो उनका 3rd टाइम इम्पीचमेंट का भी ख़तरा पैदा हो गया है कि डेमोक्रेट तो उनके पीछे हैं। देखिए, अगला जो कमिंग इलेक्शन है ना, उसमें 22 सेनेट की नशिस्तों पर 35 पर टोटल इलेक्शन होने जा रहा है। और ये कांग्रेस का जो लोअर हाउस है, इस पर तो टोटल होता है 435 पर। तो जो सेनेट की 100 सीटें हैं उनमें से 35 पर नए इंतखाबात होंगे, जिनमें से 22 पर जो है वो रिपब्लिकन लड़ेंगे। और 90% ये वही सीटें हैं जिस पे यकीनन 100% कहा जाता है कि रिपब्लिकन ही जीतेंगे। सबके अपने अपने घर हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हो रही है अब इस मुल्क में भी। और 2 पर स्पेशल इलेक्शन होंगे कि जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, दूसरे ओहदों पे चले गए। मतलब 24 सीटों पर सेनेट का इलेक्शन होगा रिपब्लिकन के लिए। और इस पर जो हाउस की पोजीशन है वो 53 और 47 की है। तो 4 सीटें चाहिए डेमोक्रेट को हाउस पर कंट्रोल लेने के लिए। और इम्पीचमेंट के लिए तो मेरे ख्याल में 60 तक की पोजीशन है। मगर नए कमिंग इलेक्शन के लिए मिड टर्म जो 5 नवंबर 2026 को होगा, बहुत बड़ी पेशन गोइयाँ है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री भी हो सकती है। अच्छा, ट्रेडिशनली ये ध्यान में रखें, पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में, और अमेरिका में तो बहुत अक्सर ऑफनली होता है कि जो वाइट हाउस का कंट्रोल रखते हैं और मिड टर्म आते हैं तो वो इलेक्शन लूज़ ही करते हैं। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होगा। मगर ये कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी क़ुव्वत का इजहार कर रहे हैं, सेनेट और कांग्रेस उन्हें कितना रोक सकेगी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर ये 5 जो रिवोल्ट है वो ये बताता है कि रिपब्लिकन में टूट फूट शुरू हो गई है। वो कि उन्होंने बड़ी धमकी भी दी है वाइट हाउस ने कि ये जिन्होंने रिवोल्ट किया है ये अगला इलेक्शन नहीं जीतेंगे। अब देखेंगे कि अगला इलेक्शन वो जीतने के लिए उन्होंने ये रिवोल्ट किया है या उसूल की बुनियाद पे किया है। ये एक बहुत मानी खैर बात है, इस पर फिर कभी आइंदा बात करते रहे। अब आते हैं पाकिस्तान। देखिए, सुहेल आफरीदी को रोकने की बड़ी कोशिशें की गई, उनकी फ़्लाइट डिले की गई, मगर फाइनली वो पहुंच गए। सईद गनी ने उनका इस्तकबाल किया। और बहुत अच्छी रिवायत है कि ये टॉलरेंस, ये पेशेंस, ये मैच्योरिटी होनी भी चाहिए। और हम एक्सपेक्ट करते थे कि पंजाब में भी ऐसा ही होगा, मगर वहाँ ऐसा नहीं हुआ और उससे बदमज़गी पैदा हुई। जो असल बात है, कराची जहाँ मुत्तहदा पाकिस्तान, जिसके बारे में मैंने तो इलेक्शन से पहले भी कह दिया था कि एक का भी उम्मीद नहीं है कि कोई एक सीट ले, मगर उन्होंने कोई 18 सीटें ली वहाँ से। और परवेज़ रशीद जैसे लोगों ने मुझसे ही बात करते हुए कह दिया
کہ 2024 کا جو رزلٹ ہے وہ ریئیکشن ہے 2018 کا. تو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ الیکشن کیسے ہوا ہے اور یہ جو مینڈیٹ ہے کتنا درست ہے غلط ہے. جو اصل بات ہے کہ سندھ میں ایک بہت بڑی اب بحث ہے کہ کیا پیپلز پارٹی واقعی اب سندھ کا گھر ہے. میں 10 ماہ رہ کر آیا ہوں پاکستان لاسٹ ایئر میں, ابھی فیبرری میں واپس آیا تھا. بہت بڑی اکثریت نوجوانوں کی اندرون سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ میں بڑے پیمانے پہ لوگوں سے ملا اور وہ پی ٹی آئی کی طرف مجھے ٹلٹے نظر آئے. اور کراچی میں تو یقیناً ایک بڑی آبادی پشتونوں کی ہے جو اب کہنا چاہیے پی ٹی آئی کا اصل گھر ہے. ان کی اپنی آبادی کے ساتھ جو ڈائنامکس ہے کراچی کی پاپولیشن کی وہ بھی سب کو پتہ ہے. اب اردو اسپیکنگ کے پاس بھی کوئی قیادت نہیں ہے اور وہ قیادت ڈھونڈ رہے ہیں. پھر خان صاحب ایک سمبل بن چکے ہیں ڈیموکریسی کا, ہیومن رائٹس کا, سیوک رائٹس کا اور اسلامی نظام کا بھی کہنا چاہیے. تو یہ دورہ سندھ کی پالیٹکس کا جو اصل سچویشن ہے وہ طے کرے گا کہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے اب پاکستان میں اور اس کا ووٹ بینک کتنا اہم اور بڑا نظر آتا ہے. اور پی ٹی آئی کو بھی پتہ چلے گا کہ جو وفاق کی نئی پارٹی تصور کی جا رہی ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے. مگر میرا اپنا ایک تجزیہ ہے, میں بھی کمپلیٹلی رانگ, کہ کراچی, حیدرآباد پاکستان میں سب سے زیادہ فرسٹریٹڈ پاپولیشن رہتی ہے یہاں, جو سیوک کمیونٹیز کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے, ڈسکریمنیشن کے حوالے سے بہت مشکلات کا شکار ہے. اور ان کی وائبلٹی بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ ہمیشہ نکلتے رہے ہیں باہر جب موقع آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کے جلسے میں بہت بڑے پیمانے پر لوگ باہر آئیں گے اور جو 11 کو جلسہ ہوگا, جو میرے خیال میں 11 کو ہے نمائش پہ قائد اعظم کے بازار کے پاس, وہاں سے پتہ چلے گا. پھر جو ان کی ریلی جائے گی حیدرآباد, اس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی. لیکن باقی تو ملک کی سچویشن سب کے سامنے ہے کہ بحثیں اب شروع ہو گئیں کہ قومی حکومت بنے گی, پی ایچ ڈی آئیں گے اور نئی اکانومی کی پالیسیز آئیں گی, دنیا سے انٹریکٹ کیا جائے گا. مگر بقول فیلڈ مارشل کے کہ برین گین ہو رہا ہے پاکستان سے. تو اس سال ماشاءاللہ سے جو نیا ڈیٹا آیا ہے 7.5 لاکھ لوگ اس سال اور چلے گئے. اچھا یہ ذہن میں رکھیں, یہ وہ ڈیٹا ہے جو سرکار کے تھرو جاتے ہیں یا ویزا لے کر جاتے ہیں, ورک پرمٹ وغیرہ اور امپلائمنٹ ویزا, اس کا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ ان میں وہ شامل نہیں ہے جو کشتیوں سے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, جو اسمگلنگ کے تھرو, جو انسانی جو ہیومن ٹریفکنگ ہے اس کے تھرو جا رہے ہیں, جعلی پاسپورٹ پہ جا رہے ہیں جو ابھی بھی جاتے ہیں. تو وہ ایک الگ ڈیٹا ہے جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا کر دے رہا. تو چیزوں کو اگر غور سے دیکھیں, گراؤنڈ پر اس وقت نہ کوئی حکومت ہے, نہ اس کی کوئی ریٹ ہے, نہ کوئی مینجمنٹ ہے, اور اکانومی کی سچویشن آپ کے سامنے ڈیلی بیسس پہ ڈرون کر رہے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں, جب تک پولیٹیکل آپ کی ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آتی, آپ کوئی خواب نہیں دیکھ سکتے. آپ لاکھ پی سی ایل بیچ لیں. اچھا پی سی ایل پہ بھی مجھے یاد آیا, یہ ذہن میں رکھیں کہ جو 2 پارٹیاں سامنے آئی ہیں, ایک تو امریکہ سے ہی ہے اور دوسری شاید آسٹریلیا سے ہے. دونوں امریکہ سے گئے مگر ان کے بھی بڑے پیمانے پہ کاروبار وہی ہاؤسنگ کے ہیں. لاہور میں ایک پارٹی بتایا جا رہا ہے کہ 2 بڑے ٹاور بنا رہی ہے, ایک 24 منزلہ اور ایک کوئی 40 منزلہ, اور ایک دوسری پارٹی بھی ہاؤسنگ میں انوالو ہے. تو یہ ایک ہاؤسنگ مافیا جو ہے وہ ہر چیز خرید رہا ہے. تو یہ جو پی ایس ایل کا جو اصل کھیل ہے, جو میں اصل بات بتانے جا رہا تھا کہ جب آپ پہلے بیچ چکے تھے پی سی ایل کو, تو آپ کو لندن میں ڈرامہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے ضائع کرنے. پھر روڈ شو کے نام پر آپ نیو یارک آ گئے, یہاں پر کامن لوگوں کو آپ نے جمع کیا جن کا خریداری سے تو بڑی دور کی بات ہے, وہ خریداری کے تصور کو بھی نہیں سمجھ پاتے. آپ نے یہاں پیسے ضائع کیے اور سب کو پہلے پتہ تھا کہ ہر چیز لائن اپ ہوتی ہے. بالکل جیسے 2 ہیڈ آف دی کنٹری جب ملتے ہیں تو ان کے درمیان, ان ملکوں کے درمیان جو نئے کام ہونے جا رہے ہوتے ہیں وہ پہلے سے سیکرٹری لیول پر طے ہوتے ہیں. اسی طرح پی آئی اے کے بارے میں بھی سب کو معلوم تھا کہ اسے کون خریدے گا اور کیسے خریدے گا.
اپنے ہی لوگ خریدیں گے، مگر دکھانا ہوتا ہے اور یہ دکھاوا ہمیں برباد کر چکا ہے، تو اور مزید کر رہا ہے۔ اس میں جتنی جلدی ہم سب کو شعور آ جائے تو شاید ہم آگے بڑھ سکیں۔ اب میں آتا ہوں تھوڑا سا لوکل، یہ عذرائے تفنن بھی لے لیں کہ ہیوسٹن میں یہاں کوئی 8-10 ہزار تنظیمیں ہیں پاکستانیوں کی، تو پرسوں رات ایک نئی تنظیم بنی ہے، میرے علم میں آیا، جسے کسان پارٹی کہا جا رہا ہے، کہ جناب گروئنگ ہیوسٹن کے نام سے، کہ کوئی لوکی لایا بونے کے لیے، کوئی بھنڈی لایا، کوئی ٹماٹر لایا، کوئی مٹر لایا، کوئی آلو لایا۔ میں نے ابھی ایک جگہ آلو کھائے، بہت مزے کے تھے، مطلب وہ آلو جیسے آلو جیسی چیز اگر آپ کو کوئی رغبت سے کھلا دے تو یہ کمال ہی ہوتا ہے۔ تو خیر یہ تو عذرائے تفنن میں کہہ رہا تھا۔ تو وہاں پر پھر ہمارے ایک شناسہ بھی ہیں، مہربان دوست بھی ہیں، پرویز سلطان، انہوں نے کہا جاتا ہے لاکھوں ایکڑ زمین اپنی جو ہے وہ ڈونیٹ کر دی کہ آپ لوگ یہاں آ کر اپنی کاشتکاری کیجئے، اپنے خاندان کو خود کفیل بنائیے۔ بابر غوری نے بھی اپنا پنٹر بھیجا تھا، میں اس کا نام لے سکتا ہوں مگر میں نہیں لوں گا۔ اچھا، بابر غوری بڑے سیاستدان ہیں نا، تو اب واسے پور میں کس طرح کے پنٹر رکھے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے، لیاری میں پنٹر کون ہوتے ہیں، کہ ان کے تھرو کیا کیا کام کرائے جاتے ہیں۔ تو وہ پنٹر جو ہے بیسک کیا بتایا جاتا ہے کہ وہ کبھی کونسلر تھا، اور جب کراچی میں کلنگ ہو رہی تھی تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ بوری بند لاشیں ملتی تھیں، تو یہ وہ بوریاں سیا کرتا تھا، پھر وہ امریکہ آ گیا، تو اسے لوکی لے کے بابر غوری نے بھیجا تھا کہ ہماری طرف سے لوکی کی جو فصل کاشت کر دی جائے۔ یہ تو تھا عذرائے تفنن۔ اب میں آخری آپ سے سیگمنٹ میں بتانا چاہوں گا کچھ، ہمارے ایک بہت اچھے شناسہ ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر فتح شہزاد فتح۔ ان کا بنیادی تعارف تو یہ ہے کہ یہ جو امریکن پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، ان میں ایک بہت بڑی اکثریت جو پاکستان سے آئی ہے J1 ویزے لے کر، اس میں ہیلپ آؤٹ کرنے والے جو گمنام سپاہی ہیں، ان میں ڈاکٹر شہزاد فتح بہت بڑا ان کا نام ہے، کام ہے، اور انٹرنشپ سے لے کر اور مختلف چیزوں میں پاکستان کے بچوں کو ہیلپ آؤٹ کر کے یہاں بلانا، ان کو سیٹل کروانا۔ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ ایک پاکستانی لڑکی لاہور سے آئی تھی ریزیڈنسی کے لیے، اعلیٰ سڈن ان کا انتقال ہو گیا، کینسر ان کو ڈائگنوز ہوا، تو وہ بچی آئی بھی انہیں کے تھرو تھی، اس کا سارا جو تمام اینڈ تھا وہ بھی انہی کے ہاتھوں، ڈاکٹر شہزاد کے ہاتھوں ہوا، اور اس میں وہ مطلب یہ کہ اپنا کہ ایک اہم ترین مگر خاموش ممبر ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی کہ اپنا کے ایک ممبر کے بھائی کا پاکستان میں مرڈر ہوا ہے، جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں شاید اسلام آباد میں کام کرتے تھے، اور اسلام آباد کی ہاؤسنگ مافیا نے ان کا مرڈر کر دیا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، الٹا خاندان پہ الزامات اور مختلف چیزیں۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا تھا کہ سب احتجاج کریں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک نوٹ بھیجا، وائس نوٹ، کہ ڈاکٹر صاحب موت کسی کی بھی ہو تکلیف دہ ہوتی ہے، کہ انسان ہوتا ہے، کہ ہمارے مذہب نے تو بار بار ہم سب بتاتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، مگر یہاں کچھ چیزیں ایڈریسیبل بھی ہیں، کہ آپ جو پبلک سے کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں، تو کیا آپ وہ اتنے سینئر ممبر بھی ہیں اپنا کے، آپ نے اپنا سے ابھی تک کوئی مذمت کروائی؟ کہ یہ تو ایک گھر کا واقعہ ہے، ایک ممبر کا واقعہ ہے، مگر جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، وومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، اور جو دیگر مسائل ہیں، جو عدالتی پرابلمس ہیں، لاسٹ 5 ایئر سے جو کچھ 4 ایئر سے ہو رہا ہے، اپنا نے ایک بات بھی مذمت نہیں کی۔ اور آپ ایز ادر پیپل نوز می کہ میں کسی پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہوں، میں کسی کا ٹرولر نہیں ہوں، میں جو وہاں کی گراؤنڈ سچویشن ہے میں تو وہ بتاتا ہوں۔ اکثر لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آج میں نے پیپلز پارٹی کی مخالفت کر دی، آج متحدہ کی کر دی، آج نون کی کر دی، اور کل پی ٹی آئی کی کر دی۔ تو میں اپنا جو رول سمجھتا ہوں اس کے مطابق کام کرتا ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب اپنا تو اب اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی سوگواری کے ساتھ، بہت ہی بلکہ کہنا چاہیے لجاجت اور تھوڑے سے ایمبیرسمنٹ کے ساتھ، کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اپنا کی ممبرشپ میں بڑا کنسرن ہے جو قیادت کر رہی ہے، جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے اسے کنٹرول کر لیا ہے۔ تو میں نے انہیں اس پر تو جواب وہاں تو نہیں دیا، مگر میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ 78 سال سے کنسرن چلا رہا ہے پوری نیشن میں،
اور ہر حلقہ بس کنسرن کا اظہار کرتا ہے، کھاتا ہے، گاتا ہے، اور پوری قوم ایسی ناچ رہی ہے جیسے اپنا ناچ رہی ہے، کبھی ہیوسٹن میں ناچ رہی ہے، کبھی ڈیلس میں ناچ رہی ہے، کبھی پاکستان میں جا کے ناچ رہی ہے، کبھی اسلام آباد میں، اور پھر اعلان ہوتے ہیں کہ جی سر پروگرام شروع ہوگا، مطلب دھر پروگرام شروع ہوگا۔ تو اس طرح اگر آپ لوگ اکثریت میں ہیں اور بڑا کنسرن ہے تو سامنے کیوں نہیں آتے؟ پاکستان میں تو ڈر ہے بندوق کا، گولی کا، جیل کا، یہاں کس چیز کا خوف ہے؟ اگر آپ یہاں رہ کر بھی سامنے نہیں آ سکتے، باہر نہیں نکل سکتے، اپنی قیادت پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، جنرل باڈی کا اجلاس بلا کر کوئی فیصلے نہیں کر سکتے، تو پھر اس سے زیادہ کیا کہا جائے؟ تو ناظرین آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔